बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मुझे फैज़ अहमद फैज़ साहब याद आ रहे हैं कि दोनों जहाँ तेरी मोहब्बत में हार के वो कोई जा रहा है शब गम गुजार के। और वो खैर आगे बड़ी लंबी नज़्म है, ये वाली गज़ल है। तो मुझे अरबी की एक कहावत याद आ रही है। वो कहा करते थे कि जी के उस अरबी कहावत का मतलब ये है कि जब चोर आपस में लड़ते हैं तो चोरी का माल बरामद हो जाता है। चोर आपस में लड़ते हैं जब तो चोरी का माल बरामद हो जाता है। इमरान खान साहब का इंटरव्यू जिन्होंने देखा है, जो उन्होंने इमरान रियाज साहब को दिया, उनको ये कहावत और जो फैज़ अहमद साहब फैज़ का शेर मैंने पढ़ा है, ये दोनों बातें बड़ी आसानी के साथ समझ में आ चुकी होंगी। और ये जो बातें उन्होंने इमरान रियाज साहब के साथ इंटरव्यू में कही हैं, ये बातें वो 9 अप्रैल के फौरी बाद सहाफ़ियों के साथ, अपने मनपसंद सहाफ़ियों के साथ, ये जो गुफ्तगू की इमरान खान साहब ने जनरल फैज़ साहब के बारे में, जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के बारे में, ये गुफ्तगू इमरान रियाज साहब के लिए नई नहीं है। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ, ये वो बातें पहले दिन से करते थे। और ये बातें हमारे इन्हीं इमरान रियाज साहब खान जैसे जो दोस्त हैं, जो इमरान खान साहब के करीब तस्वर किए जाते हैं, या इमरान खान साहब जिनको समझते हैं कि वो उनका बयानिया लेके चलते हैं, वो हमारी ही बरादरी के लोग हैं। बात उन तक जो पहुंचती थी वो हम तक पहुंच जाती थी। तो ये बातें हमारे लिए भी नई नहीं हैं। सिर्फ फ़र्क ये है कि अब इमरान खान साहब ने नाम लेना शुरू कर दिया है सरेआम, और तब हम इन शख्सियात का नाम सरेआम नहीं लिया करते थे। हम लाला सहराई कह के बात कर दिया करते थे। अभी भी बहुत सी बातें इस तरह की हैं जो इमरान खान साहब नहीं कर पा रहे, क्योंकि कुछ इन्फॉर्मेशन उनके पास जो है वो क्लियर कट नहीं है, और कुछ इस तरह की बातें हैं वो जो नहीं कर पा रहे, वो इसलिए नहीं कर पा रहे कि अभी भी कुछ लोग सिस्टम का हिस्सा हैं। जनरल बाजवा साहब तो सिस्टम से चले गए, लेकिन बहुत से लोग सिस्टम का हिस्सा हैं, जिनमें से एक शख्स जो इस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, जनरल आसिम मुनीर साहब, उनके साथ क्या कुछ नहीं किया इमरान खान साहब ने। एक शख्स अभी भी सिस्टम का हिस्सा है जिसका नाम है जस्टिस काजी फायज ईसा, उनके खिलाफ इमरान खान साहब ने क्या कुछ नहीं किया। वो कौन सी साजिश है जो उन्होंने नहीं की? कुछ बातें तो आप तक आ गई। जो हमारे हैं, क्या नाम है उनका, बशीर मेमन साहब, उनके जरिए कुछ बातें सामने आ गई, और बहुत सी बातें हैं जो अभी तक सामने नहीं आई। बहुत सी बातें हैं जो हमें मालूम है बतौर सहाफ़ी, लेकिन हम सिस्टम का हिस्सा होने की वजह से जो लोग हैं, हम उनका नाम नहीं ले पाते। जाहिर है कि एक शख्स जो वज़ीर आज़म था वो नाम नहीं ले सका, और ना कुर्सी पे जब था तब नहीं ले सका। जब कुर्सी पे थे तो वो अपने इंटरव्यू में कहते हैं, मैं बुला के बाजवा साहब से पूछता था कि आईबी वाले नाम तो नहीं लेते होंगे वो आईबी का, लेकिन आईबी, ये फ़कीर ने आपको बताया था कि आईबी ने रिपोर्टें दी हैं इमरान खान साहब को। जहांगीर तरीन वाली भी रिपोर्ट आईबी ने दी थी, और जनरल बाजवा साहब वाली भी रिपोर्ट आईबी ने दी थी। फिर ये जो लाहौर के सब्ज़ाज़ार में जो गुफ्तगू की थी इमरान खान साहब ने कोरोना के दिनों में बैठ के जनाब के मैं बड़े को निकाल के छोटे को लगा दूंगा, वो बड़ा जनरल बाजवा साहब थे, छोटे जो थे वो जनरल फैज़ साहब थे। तो ये बातें जो थी ये आईबी बता रही थी। फिर आईबी जो है वो उसकी बताई हुई बातें जो हैं वो सिस्टम से लीक होती हैं, वो हम तक आती थी, हम आपको बताते थे। और फिर 9 अप्रैल के बाद इमरान खान साहब ने ज़रा खुल खुला के अपने जो हाशिया बरदार सहाफ़ी हैं या जो अपने मनपसंद सहाफ़ी थे उनको ये वाली बातें बताई थी। इसलिए ये बातें नहीं हैं, नई नहीं हैं, और ये आप तक बातें पहुँचती रही हैं नाम लिए बगैर, इशारों कनायों में पहुँचती रही हैं। तो इमरान खान साहब के इस इंटरव्यू ने बेसिकली ये हमें समझाने में या हमारे समझने के लिए आसानी पैदा कर दी है कि इमरान खान साहब बुनियादी तौर पर चाहते क्या थे, या इमरान खान साहब का बुनियादी तौर पर एजेंडा क्या है। वो लोग जो इमरान खान साहब के हाशिया बरदार हैं, जो इमरान खान साहब के फ़लसफ़े से मुत्तफ़िक हैं, वो उनका ये कहना है कि वो बड़ा पॉजिटिवली वाली बात बयान करते हैं कि इमरान खान साहब का ख्याल ये है कि पाकिस्तान में पाकिस्तान की फ़ौज को अपने साथ मिलाए बगैर आप पाकिस्तान में कोई बेहतरी नहीं ला सकते। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन सर, साथ मिलाना एक और बात है। साथ मिलाना जो है वो अगर पॉजिटिवली देखें, अच्छा, इसकी वजह वो ये बयान करते हैं कि पिछले 75 साल में जब से पाकिस्तान बना है, पाकिस्तान की फ़ौज ने कोई और इदारा इस्टेब्लिश होने नहीं दिया, कोई और इदारे को इदारा बनने नहीं दिया किसी और इदारे को। तो लिहाजा अब एक ही इदारा पाकिस्तान में बचा है। अगर आपने गवर्नेंस ठीक करनी है तो उसके ज़रिए करेंगे, अगर आपने कोई दूसरा इदारा बिल्ड करना है तो फिर उसकी मदद के बगैर नहीं हो सकता। सर, मदद का मतलब कुछ और है,
اور جو ہے سازش کا مطلب کچھ اور ہے. یہ جو لڑائی ہو رہی ہے یہ وہ چوری تھی جو آپ کا اور میرا جو حق حاکمیت ہے. یہ بات بہت افسانوی سی لگتی ہے لیکن بات یہی ٹھیک ہے کہ ہمارا جو ہے ووٹ چوری ہوا تھا. وہ جو ووٹ کو عزت دو کا نواز شریف سے نعرہ لگایا تھا وہ چوری ہوا تھا, اور وہ فیصلہ کیا تھا جنرل باجوہ صاحب نے فیصلہ نہیں کیا تھا. میں جنرل باجوہ صاحب کو انسان ہونے کا مارجن دوں گا. انسان خطا کا پتلا ہے, اس کی جو کمزوریاں ہوتی ہیں اس کو مفاد جو ہے وہ اچھا لگتا ہے, وہ سارا کچھ ٹھیک بات ہے. لیکن سر آیا کیا, برآمد کیا ہوا اس ساری کشمکش میں؟ یہ جو ہے یہ سر اللہ تعالیٰ جب کسی وہ کہتے ہیں نا کہ جس شر سے اگر کوئی خیر نکالنا چاہے تو وہ تو بے نیاز ہے, وہ تو نکال سکتا ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ جتنی کمزور پچھلے 75 سال میں ہمیں بطور انسٹیٹیوشن, عوام کا ایک ہی انسٹیٹیوشن ہے اور وہی انسٹیٹیوشن آف دا آل انسٹیٹیوشنز ہے, وہ پاکستان کی پارلیمان ہے, پارلیمنٹ ہے, عوام ہے. اور پاکستان میں پچھلے 75 سال سے صرف ایک سیگمنٹ آف دا سوسائٹی, جو سیگمنٹ نہیں ہے بلکہ وہی جو ہے اصل چیز ہے, وہ ہے پاکستان کے عوام. وہ نہ صرف جو ہیں وہ نظر انداز ہوئے ہیں بلکہ ان کو کمزور کیا گیا ہے. ان سے ان کی رائے, ان کا حق حاکمیت, یعنی کہ ملک کو کس طرح چلانا ہے, یہ فیصلہ کرنے کا اختیار آپ کا ہے. یہ فیصلہ کرنے کا اختیار اس عوام کا ہے. آپ سے مراد ہے کہ ہم عوام کا ہے جو یہ حق اور یہ فیصلے کی جو طاقت ہے ہم سے چھین لی گئی. یہ وہ جرم ہے جو ہوا ہے, یہ وہ چوری کا مال ہے جو اب برآمد ہو رہا ہے. تو یہ چوری ہوئی کیسے؟ یہ بڑی دلچسپ مزے کی کہانی ہے, لمبی ہے. میں ذرا اس کو جو کہتے ہیں نا کہ مختصر کر کے آپ کو سناتا ہوں. یہ کہانی شروع تو وہ بہت پرانی ہے, بہت پرانی ہے, ایوب خان کے دور سے ہے. ہم جو ہے وہ بالکل اس کو اینڈ سے پکڑتے ہیں, اور اینڈ اس کا جو ہوتا ہے وہ 1998 میں ہوتا ہے. 1998 میں اس لیے ہوتا ہے کہ یا جو اینڈ گیم ہے وہ یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے جو اس سے لنکڈ ہے. 98 میں نواز شریف صاحب کا سب سے بڑا جرم تھا کہ انہوں نے پاکستان کی سیکیورٹی فورسز یا پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے چھاپے میں ہاتھ یوں مارا کہ انہوں نے کشمیر کا مسئلہ حل کرنے کا فیصلہ کیا اور واجپئی کو پاکستان آنے کی دعوت دی. واجپئی مینار پاکستان گئے, پاکستان کو تسلیم کرنے کا ایک طرح سے اعلان اور مسئلہ کشمیر کو حل کرنے کی طرف ایک پیش قدمی. اور یہ جنرل پرویز مشرف صاحب کی قیادت میں پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ نے یہ سوچا کہ اگر یہ والا مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو پاکستان کی تو سٹیٹ کا جو ہے نا جی وہ کیا اس کے تشخص, اس کی سٹیٹ کی پوری کیمسٹری تبدیل ہو جائے گی. اور یہ سٹیٹ جو ہے یہ ہے سیکیورٹی سٹیٹ, یہ اس سے نکل کے کوئی اکنامک سٹیٹ, کوئی اس طرح کی, کوئی نیشنل سٹیٹ کچھ اس طرح کی بن جائے گی جس میں ہمارا ملدمل ہی ختم ہو جائے گا. تو لہٰذا کارگل ہوا, اور یہ نواز شریف کا پہلا اور آخری جرم ہے جو پاکستان کی سیکیورٹی. ورنہ تو نواز شریف صاحب جو تھے وہ بھٹو صاحب کی طرح لائے گئے تھے جس طرح عمران خان صاحب کو لایا گیا ہے. نواز شریف صاحب بھی ایک تجربہ تھے, اور وہ تجربہ یہ تھا کہ بھٹو کی بیٹی کا راستہ روکنا ہے. تو لیکن نواز شریف نے سیکھا, پروسیس جو ہے وہ بڑا میٹر کرتا ہے. تو نواز شریف صاحب کا یہ جرم ناقابل معافی تھا, ناقابل تلافی تھا. ان کو آؤٹ کیا گیا. پھر وہ آئے, اور کیوں آئے؟ کیونکہ پاکستان کے عوام کو نواز شریف نے سرو کر کے دکھایا تھا, گورن کر کے دکھایا تھا, ڈیلیور کر کے دکھایا تھا. تو لہٰذا پاکستان کے عوام ان کے ساتھ تھے. وہ دوبارہ آئے, جب دوبارہ آئے تو پھر وہ میثاق جمہوریت کر کے آئے بے نظیر بھٹو کے ساتھ, اور نواز شریف نے آپس میں بیٹھ کے میثاق جمہوریت کیا جو ایک اور اعلان تھا. اعلان لاہور کے بعد جو انڈیا اور پاکستان کے درمیان تھا, پاکستان کے وزرائے اعظم کے درمیان دونوں کے, اس کے بعد یہ ایک بہت بڑا اور اس سے بھی بڑا تھریٹ تھا پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے لیے. تو لہٰذا راستہ روکنا ضروری تھا. بے نظیر بھٹو کی شہادت کے باوجود یہ راستہ نہیں روکا گیا. تو پھر یہ طے کیا گیا کہ اب یہ دو پارٹیوں کے ساتھ ہم نہیں چل سکتے. پاکستان جو ہے وہ پاکستان کے ریاست کے اوپر جو اجارہ ہے وہ ختم ہو جائے گا. تو پھر عمران خان صاحب کا تجربہ جو تھا وہ کرنے کا فیصلہ کیا جنرل کیانی نے, جنرل پاشا نے. اور پھر وہ بڑی کہانیاں ہیں, وہ سامنے آئیں گے. کہانیاں نہیں ہیں, وہ واقعات ہیں اور وہ حقائق ہیں. وہ بھی وقت آئے گا تو وہ بھی سامنے آئیں گے. لیکن میں آپ کو بہت جو کہتے ہیں نا مختصر کر کے خلاصہ بیان کر رہا ہوں. پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ راستہ عمران خان صاحب کو لایا گیا, اور پھر عمران خان صاحب کا جب توتی بول رہا تھا 2014 سے آنورڈ, تو جنرل باجوہ صاحب وہ واحد آواز تھے, پنڈی کے کور کمانڈر تھے, جنہوں نے پنڈی کور کمانڈرز کانفرنس میں یہ والی بات کہی کہ جی کہ ہمیں تو اس طرح کی کسی منصوبے میں بھاگے دار نہیں ہونا چاہیے, یا
ہمیں اس طرح کے کسی منصوبے کے اوپر عمل نہیں کرنا چاہیے. یہ بات کہنے والے کہتے ہیں کہ یہ جان بوجھ کے کی گئی اور یہ بات پھر لیک ہوئی اور آئی بھی نہیں یہ والی بات نواز شریف صاحب کو رپورٹ کی کہ یار یہ جنرل جمہوریت پسند ہے. جس طرح موجودہ جو عاصم منیر صاحب ہیں ان کے بارے میں بھی نواز شریف صاحب کو رپورٹ یہ بھجوائی گئی ہے کہ یہ ہر جو ریجیکٹ کرتے ہیں منصوبہ یا فائل جو آتی ہے تو اس کے اوپر انکانسٹیٹیوشنل لکھتے ہیں کہ یہ کانسٹیٹیوشن کے مطابق نہیں ہے, اس کانسٹیٹیوشن لور. تو اسی طرح باجوہ صاحب کے بارے میں بھی یہ رپورٹ پچھوائی گئی کہ جی کہ وہ تو جمہوریت کے علم بردار ہیں, وہ تو نہیں چاہتے کہ فوج جو ہے وہ اس طرح کی سازشوں میں ملوث ہو. تو کہنے والے کہتے ہیں کہ یہ باجوہ صاحب کی پلاننگ تھی, واللہ عالم بالصواب. تو یہ ان کے آرمی چیف بننے کی وجہ بنی اور اس کے بعد چونکہ پروجیکٹ عمران خان جو ہے وہ بڑے زوروں کے ساتھ چل رہا تھا تو انہوں نے اس کو چلنے دیا باجوہ صاحب نے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی مجبوری تھی کہ وہ ایک اکیلے ہوتے ہوئے یعنی اپنے اوپر وہ نواز شریف کے چمچے کا یہ سادہ سا میں بات بہت بڑی بات اور بڑے سہولت کے ساتھ آپ کو کر گیا ہوں. یہ فوج کے اندر ایک تاثر اس طرح کا بن جائے گا, یہ تاثر سے بچنا ان کے لیے ضروری تھا, نہیں روک سکے اس کو. لیکن ان کے جو ڈیزائن جب بدلے وہ بدلے جب ظاہر ہے کہ 2014 کا بھی جو 18 کا جو بھی الیکشن ہے وہ بھی اسی ڈیزائن کا حصہ تھا جو پروجیکٹ عمران خان کا حصہ تھا, اس میں وہ رکاوٹ نہیں بنے بلکہ اس کو انہوں نے چلنے دیا. لیکن جب وہ چل گئے بن گئے تو ان کے پھر اپنے ڈیزائن شروع ہو گئے. یہ سمجھتے تھے کہ پاکستان کو چونکہ پاکستان کی فوج نے ملک چلانا تھا اپنے ایک کٹھ پتلی وزیر اعظم کو سامنے رکھ کر, تو ان کے جو ڈیزائن تھے اور جو عمران خان صاحب کے ڈیزائن تھے, عمران خان صاحب کے ڈیزائن صرف اتنے تھے کہ اگر یہ جو اپوزیشن والے ہیں یہ مطلب ان کو اگر برا بلا کہتے رہے, ان کے خلاف پروپیگنڈا کرتے رہے تو میرے ہونے کا جواز باقی رہے گا. باقی فوج نے اتنی پلاننگ لمبی چوڑی کی ہوئی ہے, یہ چلے گی, چلنے دیں. تو باجوہ صاحب کا ڈاکٹرائن جو وہ بدلا, انہوں نے کہا تھا کہ جی اکانومی از مطلب جو اگر ریجن ترقی کیا کرتے ہیں اکانومی نمبر 1. ان کا جو بھی ڈیزائن تھے وہ سمجھتے تھے کہ پاکستان کو میں ہی لے کے نکل سکتا ہوں. اور یہ بات ہم صحافیوں کی موجودگی میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے کہی اور انہوں نے کہا کہ جی کہ وہ بھی چاہتے تھے باجوہ صاحب بیسیکلی انہوں نے جو اتنا سپورٹ کیا عمران خان صاحب کو بھی اس لیے کیا کہ جس طرح نواز شریف نے دھماکے کر کے پاکستان کی تاریخ میں اپنا نام لکھوا لیا ہے تو میں بھی پاکستان کی اکانومی کو بچا کے ترقی کی دے کے بوسٹ کرا کے اپنا نام جو ہے وہ اس میں لکھوا سکوں پاکستان کی تاریخ میں. تو میں نے اس فقیر نے وزیر اعظم سے سوال کیا تھا, یہ بات انہوں نے آپ کو خود بتائی تھی تو انہوں نے اس کا اعتراف کیا. تو کہنے اچھا اب یہاں گڑبڑ کیا ہے؟ گڑبڑ یہ ہے کہ یہ جس کا جو کام نہ ہو جب وہ والا کام کرنا چاہے گا تو پھر اسی طرح کا گند ہوگا. یہ انٹائٹلڈ نہیں ہے چیف آف آرمی سٹاف کہ وہ پاکستان کو اپنی مرضی کے مطابق چلائے. یہ پارلیمان نے کرنا ہے کام. یہ ہم اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں, نہ ہم عوام سمجھتے ہیں نہ آپ لوگ یعنی کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں جو جن کا یہ ملک ہے, جنہوں نے یہ ملک چلانا ہے. کیونکہ ہمیں کبھی اس طرح کی عادت ہی نہیں پڑی کہ ہم نے یہ ہماری مرضی سے چیزیں ہو رہی ہیں, ہمیں یہ یقین ہی نہیں ہے کیونکہ یہ کبھی ہونے نہیں دیا گیا. اور نہ یہ ہمارے جو سیاستدان ہیں ان کو یہ والی بات سمجھ آتی ہے کہ ہمیں ووٹ جو ہے وہ لوگ دیتے ہیں, یہ جو فوجی جرنیل ہیں ان سے جو ملی بھگت کرتے ہیں یہ زیادہ کارگر ثابت نہیں ہو سکتی. یہی بات عمران خان صاحب کو بھی نہیں سمجھ آئی. تو لہٰذا جو جنرل باجوہ صاحب تھے وہ سسٹم میں رہنا چاہتے تھے. انہوں نے ایکسٹینشن لی, ایکسٹینشن لینے کے بعد وہ 64 سال کی عمر تک چیف آف آرمی سٹاف رہ کے اپنا ایجنڈا نافذ کرنا چاہتے تھے. یہ ہے جو اصل آخری جو وجہ تنازع ہے وہ یہ ہے. اور پہلی وہ ایکسٹینشن اس لیے نہیں دینا چاہ رہے تھے, وہ جو بار بار وہ خراب ہو جاتا تھا نا نوٹیفیکیشن وہ کیا جاتا تھا, وہ اس لیے نہیں دینا چاہ رہے تھے کیوں. اور یہ جو تھے نا وہ کیا نام ہے وہ کھوسا صاحب جو ہمارے چیف جسٹس تھے, انہوں نے دستور کی محبت میں یہ والا کام نہیں کیا تھا. انہوں نے عمران خان صاحب کے کہنے کے اوپر یہ والا اڈونی ڈالنے کی کوشش کی تھی یا رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی تھی, لیکن پھر ان کا حادثہ نکل گیا ٹائم کے اوپر کہ ان کو ڈنڈا آ گیا تھا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو. کیونکہ باجوہ صاحب ایکسٹینشن لینا چاہتے تھے جس طرح رحیل شریف صاحب ایکسٹینشن لینا چاہتے تھے. رحیل شریف کے راستے میں نواز شریف رکاوٹ بنے, عمران خان صاحب رکاوٹ نہیں بن سکے. وہ جو نہیں ہوتا مطلب منافقوں کی طرح سازشیں کرتے رہے, کبھی ادھر سے ایکسٹینشن نہ دینی پڑے. انہوں نے چیف جسٹس پاکستان کا کندھا استعمال کرنے کی کوشش کی لیکن وہ بھی یہ بوجھ نہیں اٹھا پائے, دوڑ گئے اینڈ ٹائم کے اوپر. تو پھر کہا کہ جی آپس کر لو جو کچھ کرنا ہے. تو یہاں سے لڑائی شروع ہوئی. پہلی ایکسٹینشن نہیں دینا چاہتے تھے
وہ اس کے بعد بھی 64 سال کی عمر تک وہ چیف آف آرمی سٹاف رہنا چاہتے تھے ہماری اطلاع کے مطابق. اور لیکن جہاں پہ میں نے کہا نا کہ جو خیر برآمد ہوئی جو جنرل باجوہ صاحب، اس میں کمال نہ عمران خان صاحب کا تھا نہ جنرل باجوہ صاحب کا تھا، لیکن ہمیں وہ بہرحال کسی کو اگر کریڈٹ دیں تو وہ جنرل باجوہ صاحب ہیں جن کو کریڈٹ دینا پڑے گا کہ ان ذاتی مفاد کے چکر میں قومی مفاد برآمد ہو گیا. تو وہ چیف آف آرمی سٹاف رہنا چاہتے تھے، انہیں یہ پتہ چل چکا تھا، ایم آئی رپورٹ دیتی تھی، آئی ایس آئی کے نیچے کے لوگ رپورٹ دیتے تھے کہ ہمارا ڈی جی اے ایس آئی وزیر اعظم کے ساتھ ملا ہوا ہے اور وہ ان کے ڈیزائن کچھ اور ہیں. باجوہ صاحب کو یہ پتہ چل گیا. نصرت جاوید صاحب کی خبر ہے کہ 6 مہینے پہلے یعنی کہ مئی 2022 میں وہ باجوہ صاحب کو ہٹا کے چیف بنانا چاہتے تھے جنرل فیض کو. یہ لڑائی جنرل فیض کی اور جنرل باجوہ کی تھی، لیکن ذاتی مفاد کے اوپر سرعام نہیں کھیلا جا سکتا. جب انہوں نے ہٹانے کی کوشش کی اور خود عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پتہ چل گیا تھا IB سے کہ ان کے نواز شریف کے ساتھ معاملہ طے پا گئے ہیں، تو فیض حمید صاحب کو جب ہٹانا چاہا، عمران خان صاحب نے ان کو بچانا چاہا. یہاں سے لڑائی شروع ہوتی ہے. جب لڑائی شروع ہوئی تو جنرل باجوہ صاحب نے آ کے فوج کے کمانڈروں کا اجلاس بلایا، اور وہ والا اجلاس جو بڑا اجلاس ہوتا ہے فارمیشن کمانڈروں والا جس میں صرف کور کمانڈر نہیں ہوتے، وہاں پر بیٹھ کے انہوں نے یہ والی بات سامنے رکھی کہ وزیر اعظم تو پہنا ہے کرنڈے ہے، وہ تو جناب ہماری بات نہیں مان رہا، میں نے تو تبادلے کیے تھے. اب یہاں پہ جنرل باجوہ صاحب جو ہیں وہ پروفیشنلزم سامنے لے آتے ہیں کہ دیکھیں کہ اگر یہ کام جو فوج کا وہ اب کریں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا. یہاں پر 2 معصوم جرنیل جو ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. جو معصوم جرنیل اس لیے کھڑے ہوتے ہیں کیونکہ اگلی باری میں ان کی باری تھی کہ جنرل باجوہ صاحب نے تو یہ بات ہی نہیں کہی کہ میں ایکسٹینشن لینی ہے، اور میری جگہ کے اوپر جو ہے وہ باجوہ صاحب ان کو لانا چاہ رہے ہیں، فیض حمید صاحب کو. سمجھیں اس بات کو. تو لہٰذا وہ کس پہ کھیل رہے تھے، وہ اس وکٹ کے اوپر چلے گئے کہ یہ تو جناب فوج کے انسٹیٹیوشن کے خلاف ہے، کہ یہ تو فوج کا انسٹیٹیوشن برباد ہو جائے گا. تو پھر وہاں پر جو کہتے ہیں نا کہ اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ کے ود ان اسٹیٹ ایک شروع ہو گئی کہ وہ جو اگلے جو جرنیل تھے، وہ 3-4 جو جرنیل تھے جن میں 2 بہت معصوم تھے، وہ جنہوں نے اگلے آرمی چیف یعنی کہ اب جو یہ نومبر 2022 میں اس سینیارٹی یا اس ریس میں شامل ہونا تھا، ان میں جنرل اظہر صاحب تھے، جنرل ساحر شمشاد صاحب تھے، جنرل نعمان صاحب تھے، اور بھی کچھ لوگ تھے. وہ جب ان کے سامنے یہ والی بات رکھی تو پھر یہاں پہ ان میں سے ایک جنرل کا میں آپ کو نام بتا دیتا ہوں، اظہر عباس صاحب نے ان کو کہا کہ جی کہ ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ ہمیں آپ کی کمانڈ کے اوپر پورا یقین ہے، یہ جو فوج کے ساتھ کھلواڑ کی گئی ہے یہ قابل قبول نہیں ہے. ہم نے جناب آپ جا کے بتا دیں کہ یہ فوج کے فیصلے ہیں، یہ یعنی ٹرانسفر پوسٹنگ یہ ایک آرمی چیف کے فیصلے نہیں ہے، اور جنرل صاحب جو آپ کہیں گے وہ ہوگا، یہ ہے وہ. اس طرح کر کے وہ کام شروع ہوا. اب جنرل صاحب چونکہ وہاں پر پروفیشنل بات کر رہے تھے، فوج کی بات کر رہے تھے، تو لہٰذا اب وہاں پر یہ ایموشنلی ایک طرح سے انہوں نے سرنڈر کر دیا جو GHQ کی اندر کی جو کمانڈ تھی، جو GHQ کی اندر کی اسٹیبلشمنٹ تھی اس کے آگے. تو وہ اب فیصلے جو تھے کئی ٹرانسفر پوسٹنگ جو ہیں وہ جنرل باجوہ صاحب کی اب اگین کہ بہت سے لوگ ابھی بھی سسٹم کا حصہ ہیں، اب آپ ان کو پولیٹیسائز کر کے جو ہے وہ ادارے کا ہی بیڑا غرق کریں گے. تو لہٰذا ناموں سے میں گریز کر رہا ہوں. تو بہت سی جو پوسٹنگ تھیں، ٹرانسفرز تھیں، وہ جنرل باجوہ صاحب کی مرضی کے اوپر نہیں تھیں، وہ GHQ کی اسٹیبلشمنٹ کی رائے کے اوپر تھی، جن کے آگے جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ بول نہیں پا سکتے تھے. ایموشنلی تو نہیں کہنا چاہیے، لیکن وہ جو دید لحاظ والا ہو جاتا ہے نا کہ بندہ کمپرومائز کر جاتا ہے یا کہہ لے کہ سرنڈر کیا ہوتا ہے اس نے اس صورتحال کو. تو جنرل باجوہ صاحب جو تھے وہ بول نہیں پا رہے تھے وہاں پر کہ نہیں یہ اس میں مجھے فائدہ، اس لیے وہ ایک اور جرنیل جو ان کا بڑا قریبی دوست تھا اس کے ذریعے آپریٹ کر رہے تھے، جو حاضر سروس نہیں تھا، جو ریٹائرڈ تھا. اور جنرل باجوہ صاحب کے دنوں میں ہی وہ ریٹائرڈ ہوا تھا. نواز شریف صاحب جب وزیر اعظم ہوتے تھے تب وہ ریٹائرڈ تھا اور وہ ادھر بھی ٹھیک تھا. تو ان کے ذریعے وہ آپریٹ کیا کرتے تھے. اور وہ جو جرنیل ہے وہ اکتوبر کے بعد اس نے کوشش کی ریکنسائل کرنے کی کوشش کی تھی، انہوں نے فیض کی اور ان کے درمیان، لیکن وہ فیض کے ساتھ تھے اندر کھاتے، پھر وہ بھی فارغ ہو گئے. تو لڑائی یہ تھی کہ جنرل باجوہ صاحب جو تھے وہ جنرل فیض
کو عمران خان صاحب جو ہیں وہ اگلا آرمی چیف بنانا چاہ رہے تھے، باجوہ صاحب خود بننا چاہتے تھے، 64 سال تک کی عمر رہنا چاہتے تھے، اس لیے ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد میں انہوں نے کہا کہ ہم جناب نیوٹرل ہو گئے ہیں، کیونکہ جی ایچ کیو کی اسٹیبلشمنٹ کا یہ فیصلہ تھا کہ نیوٹرل نیوٹرل نیوٹرل، اور یہ وزیر اعظم نے چوز کرنا ہے کہ جو بھی ہوگا لسٹ بھیج دیں گے اس کو، جو سینئر ہوگا یا جس کو بھی وہ کہے گا لگائیں گے، ہم نے چپ کر کے آمین کہنا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں کہنا۔ تو یہ جی ایچ کیو کی اسٹیبلشمنٹ تھی اندر کی، جو معاملات کو لے کے چل رہی تھی، اور جنرل باجوہ صاحب اس کے اوپر اس طرح سے سر انداز اس لیے نہیں ہو سکتے تھے کہ انہوں نے مورلی جو تھی وہ چیزوں کو سرنڈر کیا ہوا تھا وہاں ان کے سامنے۔ تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ بار بار کہا کرتے تھے کہ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، تو جنرل باجوہ صاحب نے یہاں پر اپنی بھی گیم شروع کی، مورلی تو وہ سرنڈر تھے جی ایچ کیو کی اسٹیبلشمنٹ کے آگے، باہر سے وہ آپریٹ کر رہے تھے، تو بڑے کام ہوتے تھے، کیا ہوتے تھے کہ وہ چاہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب کے خلاف آ جائے تحریک عدم اعتماد، عمران خان صاحب فارغ ہو جائے، جو کہ وہ ہوئے، اور کس وجہ سے ہوئے؟ کیونکہ جی ایچ کیو کی اسٹیبلشمنٹ نے کہہ دیا تھا، اعلان کر دیا تھا کہ پاکستان کی سیاست سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، باجوہ صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں، باجوہ صاحب آپ نے قائم رہنا ہے اس کے اوپر۔ یوں کام چل رہا تھا، باجوہ صاحب اپنی گیم کر رہے تھے، اور کبھی وہ اس طرف والوں کو کھلاتے تھے کہ وہ تو فیض بلا دے گا، وہ فیض کے چکروں میں تحریک عدم اعتماد کامیاب کروائی، اور ادھر وہ پرویز الہی صاحب کو سلامت رکھ کے اور کھیل رہے تھے کہ عمران خان صاحب کا خوف بھی باقی رہے۔ تو مجھے جو ہے وہ ایکسٹینشن میں ان سے لے لوں کہ عمران خان کو اگر آپ نے فارغ کرنا ہے اور آنے والے دنوں میں فارغ کرنا ہے تو میرا ہونا بڑا ضروری ہے۔ تو یہ آخری وقت تک پھر بڑی باتیں ہیں کہ ہم کل اتفاقاً جو ہے وہ حمزہ شہباز صاحب سے ملے، حمزہ شہباز صاحب بھی بہت کنے آدمی ہیں، وہ پوری بات نہیں بتاتے، انہوں نے ایک بات بڑی پتے کی، انہوں نے کہا کہ جی جو پچھلا مہینہ تھا نومبر کا، یہ بڑا سینسٹیو مہینہ تھا، اگلا مہینہ بھی جو چل رہا ہے دسمبر کا یہ بھی بڑا سینسٹیو ہے، یہ اکانومی کے حوالے سے بڑا سینسٹیو ہے، وہ اسٹریٹجک کے حوالے سے بڑا سینسٹیو تھا، لیکن تحمل بڑی چیز ہے، ہم نے تحمل دکھایا، ورنہ تو کون سی جو چیزیں ہیں وہ گڑبڑ نہیں ہوئی تھی۔ تو وہ جو کون سی چیزیں ہیں جو تحمل دکھایا نواز شریف صاحب نے، شہباز شریف صاحب نے، آصف علی زرداری صاحب نے، اینڈ تک اپنے فیصلوں کو، اپنے کارڈز کو بچا کے رکھا، وہ یہ تھا کہ کوئی دھڑا، کون سا دھڑا؟ فیض صاحب والا دھڑا، وہ عمران خان صاحب کے ساتھ تھا، اور جو اپنے باجوہ صاحب ہیں وہ اپنے صاحب کے ساتھ چل رہے تھے کہ جی کہ میں مطلب ایکسٹینشن لے لوں عمران خان صاحب کو بیچ کے کہ عمران خان کو میں نے یہ کرنا ہے، فیض یہ کر دے گا، ورنہ یہ کر دوں گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ تو بہت گیمیں چل رہی تھی، اور اینڈ پہ یہاں تک کہا گیا کہ جی کہ ماشاء اللہ بھی لگ سکتا ہے، ماشاء اللہ کی بھی ایک تھریٹ تھی، لیکن بردباری اور تحمل کے ساتھ جو ہے وہ ان چیزوں کو کور کیا گیا۔ تو لہٰذا اب یہ چور آپس میں لڑ رہے ہیں اور چوری کا مال برآمد ہو رہا ہے کہ کس طرح آپ کے اور ہمارے حق کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا۔ مجھے لگتا ہے کہ میں نے بڑی کوشش کی ہے کہ معاملات کو کم وقت میں سادہ طریقے سے میں آپ کو پیش کر سکوں، اور تاکہ انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ بہت ایزی ہو جائے۔ تو سر یہ ایک بہت خوفناک گیم تھی، ابھی اس کے بہت سے حقائق ابھی سامنے آنے ہیں۔ عمران خان صاحب نے کچھ نیا نہیں کہا، نیا اگر کہا ہے تو وہ آپ کے سامنے کہا ہے، ورنہ وہ بیہائنڈ دی سین، بیہائنڈ دی کرٹن یہ باتیں پرانی کر رہے ہیں۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔